अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज चंद दिन की ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुखातिब हूं और इन दिनों में आपने देखा कि कितनी अपहीवल पाकिस्तान में क्रिएट हुई है और किस तरीके से मामला जो हैं वो चल रहे हैं। और मैं इस्लामाबाद में भी था और मुख्तलिफ़ लोगों से वहाँ पे मुलाकात हुई और फिर अब लाहौर में मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातों के बाद जो जो मूड है, जो पल्स है, वो मैं देख रहा हूँ, वो मुझे तो बहुत ख़तरनाक लग रही है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात अचानक बदले हैं और बदले गए हैं, इसकी कुछ समझ नहीं आती। तो इसको समझने के लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब के साथ, जो कि पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक़ चेयरमैन हैं, और उनसे पूछेंगे क्योंकि वो लाहौर में पले-बढ़े हैं, इस्लामाबाद में भी रहे हैं। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर भी उनकी बड़ी गहरी और अमीक नज़र है। उनसे ज़रा पूछेंगे कि ये हुआ क्या है और ये क्यों हो रहा है और इसका आगे जाके अंजाम क्या होगा। तो मैं पेश करता हूँ आपके सामने जनाब डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब को। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये जो आपने पिछले 15-20 दिन में ये जो मामला देखे हैं और जिस तरीके से आनन-फानन एक सिटिंग गवर्नमेंट को रुखसत किया गया है, इसकी कोई नज़ीर आपको इस तरह मिलती है जी पाकिस्तान की तारीख में? क्योंकि हमने देखा है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को निकाला गया तो करप्शन के चार्जेस पे निकाला गया। ये गवर्नमेंट है जो कि करप्शन के चार्जेस पे नहीं निकाली गई, बल्कि करप्शन ना करने की वजह से निकाली गई है। तो ये इसको आप किस तरह देख रहे हैं जी? देखें जी, मैंने आर्टिकल भी लिखा है इस पे। पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें 3 रियल प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं। एक प्यारे लियाकत अली खान, और उनका भी जो अंजाम आपके सामने, जब उन्होंने खड़े होने की कोशिश की, डॉटेड लाइन पे साइन नहीं किया, तो उनका अंजाम हमारे सामने है। फिर हम सैटेलाइट स्टेट बन गए। आज मैं देख रहा था अयूब खान का जो वेलकम प्रेसिडेंट कैनेडी ने किया जब वो अमेरिका गए दौरे पे 61 में। देन वी बिकेम अ सैटेलाइट स्टेट। हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी। अब डिक्टेशन ले क्या ना माने, तो अब शॉर्ट टर्म गेन्स, तरक्की, कर्जे, मौजें, ये सब मामला चलता रहा। फिर भुट्टो साहब ने आके उसको रिवर्स करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आज़ादी और सोवरेनिटी को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। उनका अंजाम आपके सामने है। अब तीसरा प्राइम मिनिस्टर, जो रियल प्राइम मिनिस्टर, वो इमरान खान थे। उन्होंने ये भी कोशिश की कि हम एक अपनी डिग्निटी और एक अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम जो है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश करें। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हमने तो ये सारी फॉरेन इंटरफेरेंस देखी है। वी लिव थ्रू ऑल दीज टाइम्स। हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। कभी वो भी ज़माना था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अयूब खान के, शोएब साहब, वो सीआईए के पेरोल पे थे। वो बजट जो है वो अनाउंस नहीं होता था जब तक क्लियरेंस नहीं आती थी। तो मतलब ये हम एक बहुत एक पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर से गुजरे हैं। हमने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए और वक्ती फायदे के लिए, चंद लोगों के फायदे के लिए हमने कॉम्प्रोमाइज किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर ऐसे लोग, ऐसे अनासिर मौजूद थे, एस्टेब्लिशमेंट में भी और एस्टेब्लिशमेंट के बाहर भी, जो तैयार थे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, बिकने के लिए, समझने के लिए। वो रगड़ा खाने के लिए तैयार नहीं थे। वो आराम की जिंदगी चाहते थे, आसाइश की जिंदगी चाहते थे, एयर कंडीशन चाहते थे और रेफ्रिजरेटर्स चाहते थे, अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाहते थे। तो ये एक हमारा एक दौर रहा है कि अपने पैरों में खड़े होने के बजाय हमने एक शॉर्टकट लिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका तो अब वो मतलब जो आपकी बात से जो लग रहा है वो ये है कि क्या हमने फिर सबक नहीं सीखा इतने ओवर द ईयर्स? नहीं, सबक तो हमने सीखा है, मगर जो वो तारिक अली खान का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि हमारी करप्शन इतनी डीप रूटेड है कि जो शख्स उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है वो खुद उसमें फंस जाता है। सही। और उससे निकलने के लिए जिस किस्म की टीम चाहिए होती है, जिस किस्म के आलात और चाहिए होते हैं, जिस किस्म की तैयारी चाहिए होती है, वो पीटीआई ने की थी। मुझे अफसोस इस बात का कि वो सारी तैयारी थी, मगर वो लास्ट मोमेंट पे आके ये इलेक्टेबल्स ने आके उसको हाईजैक किया। सही, फ्रॉम विद इन। वो विद इन हाईजैक हुई। एज अ रिजल्ट खान साहब तो लड़ते रहे टिल दी एंड, मगर उनकी जो टीम थी उनमें वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं थी। इसमें मुझे याद है, आई कैन से इट ऑन अथॉरिटी, कि ये जो इलेक्टेबल्स की बात है ना, ये भी उनके ऊपर इम्पोज की गई थी कि जनाब खान साहब, ये लोगों को आप लेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ये लोग हैं, ये बड़े ज़बरदस्त हैं, ये आपके साथ चलेंगे, बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, अपने फील्ड के माहिर हैं। तो ये उनके ऊपर इम्पोज की गई, तो फिर वो बच इन कर गए। ये उनकी गलती थी और वो उन लोगों को लिया, और आज वही लोग जो हैं वो सबसे पहले जंप करके गए हैं बाहर कश्ती से। देखें जी, मैं पर्सनली समझता हूँ खान साहब पे कोई चीज़ इम्पोज नहीं हो सकती।
جتنا میں انہیں جانتا ہوں, میں نے کلوز ان کے ساتھ کام کیا ہے. یہ ضرور ہے کہ 2014 میں پیپلز پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن جیتی ہوئی تھی, اس کی پاپولیرٹی پیک پہ تھی. ان کی فال اور اس کے بعد جو واقعات و حالات ہوئے 2013 کے الیکشن, جو ان کے حالات اور واقعات ہوئے, اس کے بعد ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ میں انکنڈیشنلی پاور میں نہیں آ سکتا. یہ انہوں نے ریئلائزیشن کی, اور وہ ان کے دماغ میں یہ تھا. اور جب ہم ان سے ڈسکشن بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ جو الیکٹیبلز آ رہے ہیں یہ پارٹی کا بیڑا غرق کر دیں گے, ڈبو دیں گے, تو وہ کہتے تھے نہیں, یہ میری پارٹی میں آ رہے ہیں, یہ میرا کہنا مانیں گے. تو ہم انہیں کہتے تھے یہ اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتے تو آپ کا کہنا کب مانیں گے, یہ اپنے انٹرسٹ کا کہنا مانتے ہیں, تو خدا کے لیے ان سے بچیں, کیپ دیم پولز اپارٹ. اور ان میں سے کافی لوگ جو تھے وہ بستہ بے کے ساتھ تعلق بھی رکھنے والے تھے, اور اس کے اوپر آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, اس پہ بھی ہم نے بات کرنی, لیکن آپ تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کر لیں. تو خان صاحب نے یہ ایک چانس لیا کہ میں اوپر آؤں, ایک لیول تک پہنچوں, ایک دفعہ آ جاؤں اوپر, پھر دیکھی جائے گی. ہاں, اور پھر ان سے میں ڈیل کروں. یہ انہوں نے یہ ایک گیمبل انہوں نے لیا, اور اس میں کچھ حد تک کامیاب کر لیں, کچھ ہے تو صحیح نا. ہاں, مگر آپ خان صاحب کو فورس نہیں کر سکتے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو ان کے دماغ میں پھر آتی ہے بات, وہ اس کے مطابق چلتے ہی. لیڈر ہے, وہ کریج ہے. لیڈر جو ہوتا ہے اس میں کریج ہوتی ہے ٹو موو. اب اگر اس کا موومنٹ کا پلان اچھا ہوتا ہے تو وہ اسموتھلی امپلیمنٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ چائنیز ریولوشن دیکھیں تو وہ پلان سارا چون لائی کا ہوتا تھا, اور موومنٹ ماؤ زے تونگ کی ہوتی تھی, تو وہ کامیاب ہو جاتے تھے. یہاں یہ کہ وہ بیچارے احسن رشید کی فوتگی کے بعد وہ ہمارے چون لائی ختم ہو گئے. اس سے یہ ہوا کہ لیڈر تو تھا, مگر وہ کیونکہ پلان بنانے والے نہیں تھے, اور وہ گیم پلان ٹھیک نہیں تھا, اس سے یہی گاٹ اسٹک. یہ دس از واٹ ہیپنڈ ان مائی اوپینین. تو ابھی یہ جو صورتحال بنی ہے ڈاکٹر صاحب, اس کی کیا ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں نا, جو ریئیکشن جس طریقے سے آیا ہے اور جس طریقے سے ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور ظاہر ہے اس میں ہونا بھی تھا, کیونکہ جس طرح وہ ایک بلیٹنٹ قسم کی چیز جو نظر آئی ہے, اور جس طرح فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی رات کو 12 بجے عدالتوں کا لگ جانا, اور اس طرح لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے آنا, اور اس طرح جو ایلائز تھے ان کا آرام سے نکل جانا, تو یہ سب چیزیں جو تھیں وہ اتنی آبویس تھیں کہ اشارے تو ہونے تھے. پھر تو لوگوں نے پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کرٹیسزم بھی کیا ہے. تو یہ اس کا کیا ایک اور چیز جو ہمارے ہاں بہت ہے, اور میں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے, ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیشہ مس کیلکولیٹ کر جاتی ہے پبلک سینٹیمنٹ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ آپریٹ نہیں کرتے. ان کے جو گراؤنڈ آپریٹرز, جو پیغام اوپر تک پہنچتا ہے وہ ویسے ہی پیک ہوتا تو اوپر چلا جاتا ہے. یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی یہ ہوا تھا کہ ان کے خلاف کئی مہینے موومنٹ چلتی رہی, گولیاں چلیں, سب کچھ ہوا, اور فائنلی جب ضیاء صاحب کنونس تھے کہ بھٹو از فنش پولیٹیکلی, تو انہوں نے الیکشن اناؤنس کر دی, ان کو ڈپوز کر دیا. مگر جب انہیں چھوڑا گورنر ہاؤس سے ہفتے 10 دن کی اسیری کے بعد, وہ جب لاہور پہنچے تو اتنے لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچے کہ میں نے زندگی میں اتنے لوگ نہیں دیکھے تھے. اور رات تک جیل روڈ ایئرپورٹ تک پوری بھری ہوئی تھی. قریشی گھر میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے, تو ہم بھی گئے وہاں, وہ لوگ جاتے ہی نہیں تھے. They wanted to see their leader. تو یہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں ہمیشہ مس ریڈ کیا ہے. جب وہ مس ریڈ کرتی ہے وہ پھر ٹریپ ہو جاتے ہیں. جب وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں then they don't know what to do, how to come out of it. تو یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی یہی ہوا کہ جب انہوں نے الیکشن فورن انٹرونشن کی بات کر رہے ہیں, انٹرفیئرنس کی بات کر رہے ہیں, یہ اس کو آپ کتنا وائبل سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً اس طرح ہوا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ٹھاک گورنمنٹ چل رہی تھی 6 ہفتے پہلے تک. وہ دیکھیں جی, ہماری ایک ہسٹری ہے اس کو ہمارے پاس. یہ لگتا ہے کہ ہمارا سگنل تھوڑا سا فریز ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب, کین یو ہیئر می؟ ہم کہنا مانتے ہیں, اوبے کرتے ہیں, اور اگر نہ کریں تو ہم پھر اس کی کانسیکوینسز فیس کرتے ہیں. یہ ریالٹی ہے, مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب اس کو آپ انٹرفیئرنس کہہ لیں, سگنل کہہ لیں, کانسپیریسی کہہ لیں, یہ تو آپ کی بات ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ کسی سوورن اسٹیٹ کے اندر انٹرفیئر کرنا اس طرح انڈیا میں کبھی نہیں ہوا آج تک, کیونکہ انڈیا پہلے دن سے نان الائنڈ موومنٹ میں وہ چلا گیا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نان الائنڈ ہیں, ہم نہ امریکہ کے کیمپ میں ہیں, نہ روس کے کیمپ میں ہیں, چائنا اس وقت تھا ہی نہیں, ہم نان الائنڈ ہیں. ہم انفارچونیٹلی ہم نان الائنڈ نہیں رہے,
ہم سیٹوں میں چلے گئے, سینٹوں میں چلے گئے, ہم نے شارٹ ٹرم گینز, قرضے, موج میلہ, امریکن ٹیکنالوجی, اکوپمنٹ, ملٹری اسسٹنس, اور اس سارے میں ایک شارٹ کٹ لینے کی کوشش کی. کبھی زندگی میں شارٹ کٹ کام نہیں کرتا. فارسی میں کہتے ہیں راہ راست برو گرچہ دورست, تو وہ یو ہیو ٹو ٹیک دا پلنج. کہیں زندگی میں پہنچنے کے لیے آپ کو پلنج لینا پڑتا ہے, پلنج کے بغیر آپ نہیں پہنچتے, تو وہ ہم نے ایز اے نیشن, ہمیں جو پلنج لینا چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں لیے, اور جو ہماری لیڈرشپ آتی رہی وہ کمپرومائز کرتی رہی. اور آج کل ہمارا جو ڈیٹ ٹریپ ہے, دیکھیں نا, یہ بھی ایک ٹریپ ہے. قرضہ خام خواہ, قرضہ کہاں گیا, ویئر از دیٹ منی. ہر آدمی وہ سوال پوچھتا ہے کہ بھائی قرضہ کدھر ہے؟ آپ نے قرضے لیے, لوگوں تک پیسے پہنچا دیے, وہ انہوں نے قرضے معاف کرا دیے. وہ قرضہ جو انڈیویجول قرضہ تھا وہ قوم کا قرضہ ہو گیا. اب دینے کے لیے آپ کے پیسے نہیں ہیں. اب قرضہ اگر آپ کے پاس واپسی کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو قرضہ تو آپ کو لے ڈوبتا ہے. اور دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپنڈ ان پاکستان. تو یہ سگنل آنا, انٹرفیئرنس ہونا, نیچرلی ہر ملک جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ میں کام کرتا ہے. وہ تو دے آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. وہ کہتے ہیں جی ہمارا انٹرسٹ جو ہے, وی وانٹ آر انٹرسٹ ٹو بی سپریم. وہ ہر ملک اس میں کرتا ہے. ہمارا انفارچونیٹلی 58 بلکہ 51 سے لیاقت علی خان صاحب کا مرڈر ہوا, تو ہم نے اپنا انٹرسٹ جو ہے اس کو کمپرومائز کرنا شروع کیا, اور وہ کمپرومائز چلتا گیا. پھر بیچ میں لوگوں نے کوشش کی کھڑے ہونے کی, اس میں بھٹو صاحب تھے یا عمران خان ہے, تو وہ پھر ان کے لیے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جو نیگیٹو فورسز. اس میں یہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں یہ کیسے ہوئے ہیں, کس جگہ پہ جا کے ہوئے؟ کیا وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ ہوا تھا وہاں سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات خراب ہوئے, یا کچھ اور وجہ تھی, یا پھر فورن انٹرونشن جس آپ کہہ رہے ہیں, فورن انٹرفیئرنس وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی, تو وہاں پہ معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے؟ کیونکہ یہ جو کہتے تھے کہ جی ہم سیم پیج پہ ہیں, ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمارا تو بڑا زبردست ہے, ہم تو 2028 تک چلیں گے, تو وہ تو معاملات پھر خراب ہو گئے. نہیں, میرا خیال ہے پرسنلی جو پریشر آیا ہے وہ تو ایک پوسٹ وڈرال افغانستان کی وجہ سے آیا ہے, کہ اب پاکستان کا کیا رول ہوگا وز اویز امریکن انٹرسٹ ان افغانستان. یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے. اور پی ٹی آئی کی بھی اور عمران خان کی بھی تھرو آؤٹ یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم انسولیٹ کریں گے, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان افغان کرائسس اینی مور, کیونکہ ہم نے بہت سفر کیا ہے اور کانسیکوینسز اس کے اور کولیٹرل ڈیمیج بہت ہوا ہے. تو ہی وانٹس انسولیشن, اسی لیے ہم بارڈ بھی لگا رہے ہیں, فینسنگ بھی ہو رہی ہے, انسولیشن نمبر 1. نمبر 2, we will move in our national interest, which is having relationship with the power in the region, which is Russia and China. Why not? دیکھو نا, اس میں ہم کیوں نہ کریں, ہمیں سستی گیس ملے گی, ہم ان سے ویٹ امپورٹ کریں گے, چائنا کے ساتھ ہم یہ کوریڈور بن رہا ہے, انویسٹمنٹس ہوں گی. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ہوئیں, یہ کیٹلسٹ ہوا سارا. اور جب پریشر پڑا تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انڈر پریشر آئی ہے. سی دس از واٹ ہیز ہیپنڈ, اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر آئی, اور ان کو پھر وہ پیادے مل گئے. سی, اور زرداری صاحب جو ہے وہ تو کھلاڑی ہیں اس فیلڈ کے بہت زبردست, انہوں نے اس سے اپنی, کیونکہ وہ بھی ڈیسپریٹ تھے, ادھر شہباز شریف بھی بہت ڈیسپریٹ تھے کیونکہ ان کی فرد جرم عائد ہونے والی تھی, شہباز شریف واز ان ڈیپ ٹربل. تو وہ سارے پیسز انہوں نے کہا جی شہباز شریف کو آگے رکھو, زرداری صاحب نے کہا, اور یہ مل کے اس وقت پریشر اسٹیبلشمنٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی تھی, اسٹیبلشمنٹ کہا جی ہم نیوٹرل ہو گئے. نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی بستہ بے جن کی وہ سرویلنس کرتے تھے وہ ختم ہو گئی. دیکھو نا, ہمارے ہاں بستہ بے کا تو پورا کانسیپٹ ہے, ہر تھانے میں رجسٹر ہے بستہ بے کا. اسی طرح سیاسی بستہ بے کا رجسٹر اسلام آباد 58 میں اور اس کے بعد 58 میں اور 85 میں جو لوگ آئے تھے جی بستہ بے کے جو لوگ تھے وہ بھی تو دیکھیں نا کہاں تک پہنچ گئے. بالکل, یہ وہی لوگ تھے جو گوال منڈی اور گجرات کے باقاعدہ بستہ بے تھے, ان کے نام تھے بستہ بے. وہ اب اسلام آباد پہنچ گئے, پارلیمنٹ میں پہنچ گئے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر آئی ایس آئی میں ایک پولیٹیکل سیل ہے جو وہ بستہ بے, پولیٹیکل سیاسی بستہ بے جسے میں کہتا ہوں, مینٹین کرتے ہیں, ان کی سرویلنس کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں جی فون نہیں آیا, وہ یہی تھا کہ ان کی سرویلنس ہوتی ہے. تو وہ اگر آپ نیوٹرل ہو جائے تو سرویلنس کون کرے گا سیاسی بستہ بے کی؟ دیکھو نا, یا تو آپ ان کی لسٹ پبلش کر دیں اخبار میں کہ جی یہ ہماری لسٹ میں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی کہ ہم نیوٹرل کا ورڈ نہیں یوز کریں گے, اب ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, دیٹ از فائن. دیکھیں جی اچھی بات ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو ایک بہت امپورٹنٹ انہوں نے جو چیز کی جو غالباً لوگوں نے کیچ نہیں کی زیادہ,
وہ یہ تھی کہ آرمی چیف کا یہ کہنا کہ جی میں نومبر میں آئی گو ہوم، یہ بہت بڑی اناؤنسمنٹ تھی. نہیں لیکن اس کی ضرورت کیا پڑ گئی ان کو بتانے کی؟ وہ تو پہلے ہی مطلب نو بٹ اٹ واز ناٹ کلیئر. یہ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ میکینزم ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ میکینزم ہے. اس سے یہ ہوا کہ جو ان کی انسٹیٹیوشن ہے اس کو اسٹرینتھ ملی. ویسی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ایکسٹینشن ان پرنسپل از اگینسٹ دی انٹرسٹ آف دی انسٹیٹیوشن، کیونکہ وہ سارا انسٹیٹیوشن کا فریم ورک اپسیٹ ہو جاتا ہے. no matter who and whatever it is جو بھی ہے اس کی ڈزنٹ میٹر. ایکسٹینشن کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اور یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے ایکسٹینشن. میں اس کے بالکل خلاف ہوں. اور یہ جو ریٹائرڈ کچھ آرمی آفسر رینک اینڈ فائل کا پریشر ہوا ہے جی، یہ اس کی وجہ سے انہوں نے اناؤنس کیا. میرا خیال ہے دس از مائی پرسنل اوپینین، میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے. کیونکہ یہ نا آرم فورسز میں بھی ایک بڑا اوپن کلچر ہوتا ہے، دربار ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہیں، کوشچن آنسر سیشنز ہوتے ہیں، پھر وہ کمیونیکیٹ ہوتا ہے اوپر تک. بالکل. تو وہ اپنی انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کی انسٹیٹیوشن لائلٹیز بہت ہیں. اب اس کو برا کہیں اچھا کہیں، انسٹیٹیوشن لائلٹیز بہت ہیں. اور میں پرسنلی سمجھتا ہوں، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، جو انہوں نے پولیٹیکل کا لفظ استعمال کیا وہ بھی اچھا الفاظ انہوں نے استعمال کیا ہے، مگر دے آر آلسو اسٹک بیکاز جو اتنے سیاسی بستہ بے ہیں اسلام آباد میں کہ ان کے لیے دوبارہ یہ پولیٹیکل ہو کے بیرکس میں جانا اور ملک کو سیف ہینڈز میں دے کے جانا ان کے لیے بھی مشکل ہوا ہے. اسی لیے عمران خان کی جو اس وقت اسٹرینتھ ہے، یہ جو بستہ بے کے جو لوگ تھے یہ بدماش تھے، یہ ان کو اس لیے بستہ بے کہتے تھے. بالکل بیڈ کیریکٹر، دیٹس واٹ بستہ بے از، بیڈ کیریکٹر پیپل جن کے جو ہر وقت کوئی نہ کوئی گڑبڑ حکومت ہے جو اس وقت حکومت ہے وہ پھر بستہ بے کے بدماشوں کی حکومت ہے. بالکل، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور یہی تو ریئیکشن ہے. قوم کو زیادہ اس پہ بھی غصہ ہے، کیوں قوم کو تو پتا ہے کون بستہ بے ہے. دیکھو نا، قوم کو تو پتا ہے. تو یہ اس پہ بھی ریئیکشن ہے، یعنی ان کو عمران خان کے جانے کا افسوس بھی ہے اور اس کا بھی افسوس ہے کہ ملک کن ہاتھوں میں چلا گیا. اس کا بھی بہت ایک ریئیکشن ہوا ہے. دیکھیں عمران خان برنگس آنیسٹی اینڈ کریڈیبلٹی ٹو دی پولیٹیکل ارینا، ٹو دی اسمبلی آف پاکستان، جو نہیں تھی پہلے. تو یہ اس کا لوگوں کو اس کا بھی افسوس ہے. ٹھیک ہے، پرفارمنس اور گورننس ایک اپنا ایشو، وہ بھی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ بتائیں کہ اب ہوگا کیا؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں، جن کو ابھی بھی لوگ پرائم منسٹر ہی سمجھتے ہیں، وہ جلسوں پہ آگے ہوئے ہیں. 2 جلسے وہ کر چکے ہوئے ہیں اور ہیوج اور میمتھ جلسے انہوں نے کیے ہیں. پشاور کا جلسہ بھی میرا خیال ہے کہ انپریسیڈنٹڈ تھا، اور کراچی والا جو جلسہ ہوا ہے وہ اس نے تو میرا خیال ہے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اور اگر یہی پیٹرن جاری رہا تو میرا خیال ہے کہ مینار پاکستان کا جلسہ بھی جو ہے وہ بھی نمبر 1 پہ جائے گا. تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ویئر آر وی ہیڈنگ؟ دیکھیں جی، وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز الیکشن. دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. الیکشن ضرور ہوں گے، مگر وہ ہیں جی اس کا اور کوئی چوائس نہیں. مگر مجھے بالکل، مگر مجھے خطرہ اس بات کا ہے، اور یہ مجھے بہت خطرہ ہے اس بات کا کہ الیکشن کہیں رگ نہ ہو جائیں. جس طرح 77 میں الیکشن رگنگ پہ ساری موومنٹ چلی تھی اور اس نے سارے ملک کو ڈیریل کیا. مجھے خطرہ اس بات کا ہے پاکستان نیڈز اے فری اینڈ فیئر الیکشن. اور جو اے پولیٹیکل وہ کہہ رہے ہیں دیٹ ول بی ٹیسٹ آف دیئر بینگ اے پولیٹیکل، کہ یہاں فری اور فیئر الیکشن ہو، اور جو الیکشن فری اور فیئر الیکشن جیتے اس کو وہ ہینڈ اوور کریں حکومت، اور وہ سلوٹ ماریں اور چلے جائیں اپنے بیرکس میں. یہ دس از دا وے فارورڈ. مگر مجھے بہت ابھی بھی یہ شک و شبہ ہے، کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جب لیڈر اٹھتے ہیں، ان کی پولیٹیکل سپورٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی ایک تو سیفٹی اور ان کی فزیکل ایگزسٹنس تھریٹنڈ ہوتی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 بات ہے کہ پروسیس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کہ تاکہ ان کی اور اسٹرینتھ وہ نہ گین کریں. تو یہ دس از کیا تھا نا جی، 77 میں بھی کیا گیا تھا، پھر نتیجہ کیا نکلا تھا؟ بالکل 77 میں پی این اے تھا اور 2022 میں بی ڈی ایم ہے. تو اور وہ بھی ایک ریگ ٹیگ الائنس تھا of 9 political parties which had nothing in common. یہاں 12 political parties ہیں which are at cut throat to each other, you know. تو یہ ایک this is a joke which is going on. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک free and fair election ہونا چاہیے، جلدی سے جلدی ہونا چاہیے. Interim government should come into place as soon as possible اور وہ الیکشن کی تیاری کرے اور ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور الیکشن free and fair ہو
اور ہم جو جینوئن ریپرزنٹیٹیو ہیں پبلک کے ان کو ہم ہینڈ اوور کریں, اور یہ جو سیاسی بستہ بے ہیں ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے اور یہ دیر از نتھنگ ایز نیوٹرل. جو بستہ بے ہے وہ ریکارڈ ہے, پبلک ریکارڈ ہے, پبلک شوڈ نو کن کے نام ان کے اندر ہیں, کیا کرتوتے ہیں. کل جو تقریر ہوئی تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس میں یہ فرمایا کہ اگر ہمیں کارنر کیا گیا اور جس طرح کے فارن فنڈنگ کیس کے اوپر لگ رہا ہے کہ اتنی جلدی ڈیلی کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے, تو لگ تو یہی رہا ہے کہ ان کو کارنر کیا جائے گا. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ریئیکشن کیا ہوگا جی؟ ریئیکشن بہت برا ہوگا جی, اور جو آپ کا سارا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ ٹوٹلی ارریلیونٹ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے یہ سب پارٹیز کا ہے. دیکھو نا, آج جنہوں نے سیاست کی ہے پاکستان کو پتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا اسٹرکچر نہیں ہوتا, سسٹمز نہیں ہوتے, آڈٹ نہیں ہوتا, فائنینشیل مینجمنٹ نہیں ہوتی, مس مینجمنٹ ہوتی ہے. اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ وہ کہ جو چیئرمین نے پیسے کھا لیے یا کوئی کرپشن ہوئی ہے. ہاں, اس کا بالکل یہ مطلب نہیں. اور صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ انٹرنل بیٹل ہے. وہ جو بابر صاحب ہیں, اکبر ایس بابر صاحب ہیں, کیونکہ وہ فاؤنڈر ممبر نہیں ہے, پرانے ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, غلط کہا جاتا فاؤنڈر ممبر ہیں, وہ پرانے ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, شیڈو کیبنٹ میں بھی تھے وہ عمران خان کی, تو وہ کافی کلوز تھے. اور یہ انہوں نے یہ شروع کیا ہے اور انہوں نے اس کو بہت دور تک لے کے گئے ہیں, فائٹ کیا. وہ ٹھیک ہے, ان کا پریروگیٹو ہے, مگر ان آل فیئرنیس آل تھری پارٹیز جو میجر پارٹیز ہیں ان سب کا فارن فنڈنگ کیسز جو ہیں وہ ایک ساتھ کنسیڈر ہونے چاہیے, اور جو ریگولیرٹیز ہوئی ہیں وہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فنڈنگ کرتے وقت کیئرفل ہو. تو یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے اس میں کہاں تک صداقت ہے جی؟ دیکھیں جی, جو توشہ خانہ جو ہے وہ اس میں آئی ڈونٹ تھنک کوئی پروسیجرل فلا ہے, کیونکہ اس میں ایک پروسیجرل آپ کو الاؤنس ہوتا ہے. جس طرح کسی زمانے میں یہ الاؤنس ہوتا تھا کہ جو پرائم منسٹر اور گورنر ہیں وہ فری ڈیوٹی فری گاڑی منگوا سکتے ہیں, تو جو گورنر بنتا تھا, یہ پرائم منسٹر بنتا, سب سے پہلے وہ ایک مرسیڈیز بینز اپنے لیے منگاتا تھا, ایز پریزیڈنٹ بھی اور ایز گورنر بھی. اب وہ لا قانون نہیں تھی, وہ انہوں نے ایکسٹینڈ کرنا ایک فیسلٹی والی بات ہے. تو یہاں کیس میں آئی ڈونٹ تھنک کوئی رولز کی وائلیشن ہوئی ہے, اور جو فیسلٹی اویلیبل تھی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. ان پرنسپل ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, مگر اس میں رولز کی وائلیشن نہیں. اور پی ایم ایل این بڑی اس میں بڑی وہ شور مچانے میں بہت وہ پروسیجرل چیزوں میں نہیں جاتے, وہ شور مچانے میں اور پبلک کو اس میں کرنے میں زیادہ تیز ہے. اس کا ایک پروسیجر ہے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, فائنڈ آؤٹ کہ کوئی پروسیجر وائلیشن ہوئی ہے, کوئی ویلیویشن غلط ہوئی ہے, اگر وہ پیسے دے کے اور انہوں نے ایک پروسیس فالو کیا ہے, وہ اگر then if there is no procedure violation then the procedure should be improved and corrected تاکہ یہ چیزیں نہ ہو. تو یہ اس کو ایکسپلوئٹ کرنا, اچھالنا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, آئی تھنک یہ شیلونیس ہے کیریکٹر کی. اس میں ہم انشاءاللہ تجزیہ کرتے رہیں گے, آپ کا انشاءاللہ انالیسس جو ہے وہ لیتے رہیں گے ڈاکٹر صاحب. اللہ کرے کہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر عمل ہو اور پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکیں, تاکہ جو جینوئن کنٹینڈرز ہیں ان کو جو ملے, جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں وہ لیں, ان کو واپس جو نہیں پسند کرتے ہیں. اور caution is the word. I want to leave this کہ caution, we have to be very careful کہ ہم نے پاکستان کو دفاع کرنی ہے, پاکستان کو بچانا ہے, کوئی کانفلکٹ کی طرف نہیں جانا ہے. ہم نے افہام و تفہیم سے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, بیکاز حالات اس وقت کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں جس کو ہم نے روکنا ہے. caution is the word, سب کے لیے, خان صاحب کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی, کیونکہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. That's very important. That is the most important thing. Thank you very much ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ ملاقات ہوگی جی. بہت شکریہ, السلام علیکم. بہت شکریہ, تھینک یو سر, تھینک یو.